अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी पेश खिदमत है, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम आरफा है। मैंने एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान में आंखें खोलीं। मेरे वालिद का नाम कैप्टन अशफाक अहमद था और वालदा का नाम हमीदा बेगम। सुनने में आया कि मेरे अम्मी अब्बू की शादी भी अजीब व गरीब हालात के तहत हुई थी। मेरे अब्बू सन 44 में बर्मा के महाज पर शरीक जंग थे। इन दिनों वो सिपाही थे। इनके साथ एक अधेड़ उम्र सिपाही अजीमुल्ला थे। वो लड़ाई में बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर एक निडर सिपाही होने के बावजूद वो मौत के ख्याल से बड़े मुस्तरिब और परेशान थे। मेरे अब्बू ने इसकी परेशानी की वजह पूछी। तब उन्होंने बहुत इसरार के बाद बताया कि वतन में इनकी एक बेटी कंवारी बैठी है और ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो उनकी मौत के बाद इसके फ़र्ज से सुबुकदोश होने को अपनी ज़िम्मेदारी समझे। मैं इस ख्याल से परेशान हूँ। दिल पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ सा रखा है कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। तब खुदा जाने अब्बू को क्या ख्याल आया कि उन्होंने बिला तामुल जवाब दिया कि अगर आप मुझे इस काबिल समझे और अगर ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहलत दी तो मैं आपकी बेटी से शादी करने का वादा करता हूँ। अजीमुल्ला ये सुनकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने मेरे अब्बू को गले से लगा लिया। इस वक्त एक ख़त अपनी बीवी के नाम लिखवाया कि मैं अजीमुल्ला वसीयत करता हूँ कि मेरी बेटी हमीदा बेगम की शादी अशफाक अहमद से, खुदा इसे सही सलामत वतन वापस पहुँचाए, इसे कर दी जाए। इस वसीयत पर दस्तखत करके 2 घंटे के अंदर अजीम इंतकाल कर गए, मगर मरते वक्त वो बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन थे। जंग ख़त्म हुई, अबू अपने वतन वापस लौटे। इनके वालिदैन और ख़ानदान वालों ने बड़ी खुशियाँ मनाईं। इनकी वालदा बेटे के लिए अच्छी से अच्छी लड़की तलाश करने लगीं, मगर जब इनको अबू के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने तमाम वाक़या बयान किया और कहा कि अब वो अपने वादे के पाबंद हैं। अजीमुल्ला के घर का पता इनके पास है। वो दूसरे शहर में रहते थे। वो वहाँ जाएंगे, इनकी बेगम से बात करेंगे। फिर अगर इनकी बेगम ने शौहर की वसीयत का एहतराम किया तो वो हमीदा से शादी कर लेंगे, और अगर उन्होंने इस वसीयत से इनकार किया तब वो वापस आ जाएंगे और फिर जहाँ इनकी वालदा कहेंगी बेचूं और चरा वहाँ शादी के लिए आमादा हो जाएंगे। इस बात पर पूरे ख़ानदान में एक तहलका सा मच गया। सब ने इस अहमकाना वादे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अब्बू को हर तरह मजबूर किया गया कि वो ये बचकाना ज़िद छोड़ दें। खुदा जाने अजीमुल्ला की लड़की अंधी हो, लूली लंगड़ी हो, बदसूरत हो, काली हो, अनपढ़ हो, तो क्या वो फिर भी इससे शादी करेंगे? अब्बू ने कहा कि अब तो वो जैसी भी हो, मैं शादी का वादा कर चुका हूँ। और सारे ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद चंद रोज़ बाद ही अब्बू मेरे नाना के शहर पहुँच गए। वहाँ इनका घर तलाश किया। नाना के मरने की खबर बहुत पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी और मेरी नानी, जिनका खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं था, हैरान और परेशान थी कि इस मुफलिसी और बेयारो मददगारी के आलम में वो खुद और उनकी बेटी किस तरह ज़िंदा रह सकेंगी। बेटी के हाथ पीले करने की तो कोई उम्मीद भी इन्हें न थी। इस वक्त तो ज़िंदगी के ही लाले पड़े हुए थे। मेरे अब्बू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नानी समझी कि कोई फ़कीर आया है। उन्होंने घर के बर्तनों में से बची हुई वाहिद देगची उठाई और दरवाजे पर आकर बोली, बाबा, घर में खाने को कुछ नहीं है, ये पतीली ले जाओ, इसे बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो और अगर हो सके तो 2 रोटियां हमें भी दे जाना। ये सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जवाब दिया, अम्मा, मैं फ़कीर तो हूँ, मगर वैसा नहीं जैसा आपने समझा है। मैं आपके मरहूम शौहर का ख़त लाया हूँ, आप इसे पढ़ें और फिर फैसला करें कि आया अपने घर की कोई चीज़ मुझे खैरात देना चाहती हैं या नहीं। नानी ने ख़त पढ़ा और बेख्तियार खुशी के आंसू बहाते हुए सजदे में गिर पड़ी। सर उठाया तो ख्याल आया कि इस फरिश्ते को तो अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा कर रखा है। वो अब्बू का हाथ पकड़कर घर में ले गई, गले से लगाया, बेशुमार दुआएं दी कि खुदा तेरा भला करे। मुझे यकीन नहीं आता कि दुनिया में अब भी तुझ जैसे इंसान मौजूद हैं जिन पर फरिश्तों को रश्क आ जाए। ख़र्स 1 हफ्ते के बाद मेरी अम्मी और अब्बू की शादी हो गई। अब्बू जानते थे कि अब अपने शहर जाना बेकार है। फिर नानी के अकेलेपन का भी ख्याल था।
وہ وہیں آباد ہو گئے اور جب پاکستان بنا تو وہیں سے پاکستان کی افواج میں شامل ہو کر پنڈی آ گئے۔ یہاں انہیں کیپٹن بنا دیا گیا، مگر اس معجزے کے باوجود میری اور امی کی قسمت میں سکھ کے زیادہ دن نہیں لکھے تھے۔ پنڈی آنے کے دوسرے سال نانی انتقال کر گئیں۔ اسی سال میری پیدائش بھی ہوئی اور ابھی میں 3 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کے محاذ پر ایک سرحدی فوجی جھڑپ میں ابو شہید ہو گئے، مگر اس مختصر مدت میں انہوں نے امی کو آرام پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، یہاں تک کہ اپنی تمام جمع شدہ سرمائے سے ایک چھوٹا سا مکان خرید کر ان کے نام کر دیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حمیدہ، میرے خاندان والوں نے تمہارے بارے میں بڑی خوفناک پیش گوئیاں کی تھیں کہ تم خدا نخواستہ اندھی لولی لنگڑی کانی نہیں تو کم از کم کالی اور بصورت تو ضرور ہی ہوگی، مگر اب کاش میں تمہیں ساتھ لے جا کر دکھا سکتا کہ خدا نے جنت کی حور میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ امی بھی ابو کو بے انتہا چاہتی تھیں، اور کیوں نہ چاہتی۔ میرے ابو جہاں صورت شکل میں مردانہ وجاہت کا بے مثل نمونہ تھے، وہیں وہ سیرت و اخلاق میں بھی کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ شاید اسی لیے خدا نے انہیں اتنی جلدی واپس بلا لیا کہ فرشتوں کی جگہ زمین نہیں آسمان پر ہوتی ہے۔ کیپٹن ہونے کے بعد میرے ابو کی تنخواہ بڑی معقول ہو گئی تھی۔ شہید ہونے کے بعد ان کے جو واجبات اور پینشن میری امی کو ملی وہ کم ضرور تھی، مگر ہم 2 جانوں کے گزارے کے لیے کافی تھی، خاص طور سے اس صورت میں کہ مکان ہمارا اپنا تھا۔ پھر جب میں کچھ بڑی ہوئی اور میری تعلیم کے ساتھ ہی مہنگائی نے ضروریات زندگی کو زیادہ گراں کر دیا تو امی نے گھر پہ بچوں کو پڑھانا اور محلے کے لوگوں کے کپڑوں کی سلائی شروع کر دی۔ میں اس زمانے کی تمام تر تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، بس اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ زمانے کے سرد و گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ 20 سال کی عمر میں BA بھی پاس کر چکی تھی۔ اب قدرتی طور پر امی کو جو محنتیں شاقہ کرتے کرتے خود بہت بیمار رہنے لگی تھیں، میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ کچھ رشتے آئے بھی، لیکن ظاہر تھا کہ ہمارے پاس دینے لینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 1-2 لالچی لوگ مکان کے لالچ میں اس پر بھی شادی کے لیے آمادہ تھے، مگر امی نے صاف کہہ دیا کہ یہ مکان میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں اسے کسی صورت میں کسی لڑکے کے نام نہیں لکھوں گی، خواہ وہ آسمان سے اتر کر ہی کیوں نہ آیا ہو۔ اس کے علاوہ جب آپ کو میری بیٹی کی صورت، سیرت اور اس کے گن پسند ہیں تو مکان لکھوانے پر اتنا اصرار کیوں؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو میری بیٹی کی نہیں، اس مکان کی ضرورت ہے، اور جس گھر میں میری بیٹی کی عزت نہ ہو، میں ایسے گھر رخصت کرنے کے بجائے زندگی بھر کنوارا بٹھائے رکھنا پسند کروں گی۔ چنانچہ میں کنواری بیٹھی رہی۔ 20 سے 22، 22 سے 25 سال ہو گئے۔ انہی دنوں امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ان کی پھولتی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی۔ محلے میں ایک نئے ڈاکٹر صاحب نے اپنا مطب کھولا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ بہت ہمدردی اور توجہ سے علاج کرتے ہیں اور فیس بھی بہت کم لیتے ہیں۔ رات کے 11 بجے تھے، مطب کا وقت ختم ہو چکا تھا اور رات کے وقت کسی ڈاکٹر کو گھر پر بلا کر مریض کو دکھانا ظاہر ہے دگنی فیس کا متقاضی ہوتا ہے، مگر مجھے اس وقت فیس سے زیادہ امی کی زندگی کی فکر تھی۔ میں نے چادر اوڑھی اور رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر شفیق الرحمان کے مطب کی جانب چل پڑی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وقت بھی ان کا مطب کھلا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ مریضوں کا رش عام دنوں سے زیادہ تھا اور ڈاکٹر صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ وقت ختم ہونے کا عذر کر کے آئے ہوئے مریض کو دیکھ کر مایوس واپس کر دیں۔ میں جب پہنچی تو وہ آخری مریض کو دیکھ کر فارغ ہوئے تھے۔ میری پریشانی انہوں نے میرے چہرے سے پڑھ لی۔ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا بی بی، وہ بولے، اطمینان سے بتائیں کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب آہستہ سے مسکرائے۔ ہم اس بحث میں پڑے تو آپ کی امی کے علاج میں اتنی ہی تاخیر ہوگی، ویسے آپ اسے میری قیافہ اور اندازہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں نے مختصر طور پر ڈاکٹر صاحب کو امی کی حالت اور بیماری کی علامات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے جلدی جلدی کچھ دوائیں اور انجیکشن اپنے بیگ میں رکھے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ جی ہاں، پیدل۔
वैसे मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। हम 5 मिनट में पहुंच गए। अम्मी बेहोश हो गई थीं। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन इनका ज़रूरी मुआयना किया, एक इंजेक्शन लगाया, ज़रा होश आने पर दवा पिलाई और रात के 2 बजे तक, जब तक अम्मी की तबीयत काफ़ी संभल नहीं गई, वो वहीं पलंग के पास अम्मी के सराहने बैठे रहे। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ऐसा कोई डॉक्टर अभी तक नहीं देखा था। इतना हमदर्द, इतना मुखलिस, दूसरों के दुख को इस हद तक अपना दुख समझने वाला। और जब आखिरकार वो 2 बजे के बाद रुखसत होने लगे तो मैंने डरते डरते फ़ीस के बारे में पूछा। मेरी फ़ीस की आप फ़िक्र ना करें, वो बोले, वो इंशाल्लाह मुझे उस वक्त मिल जाएगी जब आपकी अम्मी बिल्कुल सेहतमंद होकर मुझे ढेर सारी दुआएं देंगी। और हाँ, अब आप भी आराम करें, मैंने एक दूसरा इंजेक्शन भी दे दिया है। आपकी अम्मी खुदा ने चाहा तो सुबह तक सुकून से सोती रहेंगी। फिर जो दवाएं मैंने पुड़ियों में बांध कर रख दी हैं वो इन्हें पाबंदी से हर 6 घंटे के बाद देती रहें। इंशाल्लाह 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे कुछ मालूम नहीं था और ना ही कोई अंदाज़ा हुआ कि कब कोई बात कैसे हो गई कि तकदीर एक बार फिर गुजरी हुई तारीख को दोहरा रही है। डॉक्टर साहब इस रात के बाद बड़ी पाबंदी से अज़ खुद सुबह शाम आकर अम्मी को देखने लगे। वो तमाम दवाएं भी अपने साथ ही लाते थे और तमाम इंजेक्शन भी अपने पास से ही लगा रहे थे। अम्मी की तबीयत कभी इतनी संभल जाती कि जैसे वो बीमार ही नहीं हैं, मगर फिर सांस का एक दौरा पड़ता और तमाम इफाका इस दौरे की नज़र हो जाता था। इन दिनों अम्मी तबीयत की ख़राबी की हालत में बड़ी मायूसी और अफसरदगी की बातें करने लगती थीं। ऐसी ही एक शाम को अम्मी बेतहाशा रोने लगीं और रोते रोते अचानक बोलीं, डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है कि मैं इस बीमारी से बच नहीं सकूंगी, मगर मैं मौत की मिन्नत कर रही हूँ कि वो मुझे इतनी मोहलत दे दे। खुदा से दुआएं मांग रही हूँ कि वो कोई ऐसा वसीला पैदा कर दे कि मैं अपनी आरफा की जानिब से बेफिक्र हो जाऊँ। मेरे बाद खुदा के अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। काश कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए, कोई फ़रिश्ता मेरे दरवाज़े पर दस्तक दे और कहे कि हमीदा, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी बेटी की निगरानी और सरपरस्ती अपने ज़िम्मे लेता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे दिल से एक भारी बोझ हट जाएगा और मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूँगी। अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें, मुझे आपकी सेहतयाबी का यकीन है, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। लेकिन आपको अपनी बेटी की ऐसी ही फ़िक्र है तो समझ लें कि कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अगरचे वो फरिश्ता नहीं है। कौन कौन मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? अम्मी ने बेताबी से पूछा। वो मैं हूँ अम्मी, डॉक्टर शफीक ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। अगर आप मुझे इस काबिल समझती हैं तो मैं आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए आमादा हूँ। अम्मी जोश मसरत में उठकर बैठ गईं। तुम सच कह रहे हो बेटे? वो भराई हुई आवाज़ में बोली। हाँ अम्मी, इतना सच कि मैंने इससे बड़ा सच कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं कहा। अम्मी ने बेख्तियार डॉक्टर शफीक को अपने गले से लगा लिया। खुश रहो बेटे, तुमने इस वक्त एक मरती हुई माँ के मुर्दा बदन में रूह फूंक दी। मगर बेटे, तुम्हारे वालिदैन, अजीज़ों, अकारिब सब हैं। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। अव्वल तो वो मेरी खुशी के रास्ते में रुकावट बनेंगे नहीं, लेकिन बिलफ़र्ज़ उन्होंने मुखालफत की भी, तब भी मैं हर हाल में अपना वादा पूरा करूँगा, ख़ाह इसके लिए मुझे सारी दुनिया ही क्यों न छोड़ना पड़े। अम्मी बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। मैं और डॉक्टर शफीक हैरान रह गए। अब आप क्यों रो रही हैं? आखिर डॉक्टर शफीक ने पूछा। कुछ नहीं बेटे, अम्मी ने दुपट्टे से आंखें खुश्क करते हुए जवाब दिया। तुम नहीं जानते, मगर मुझे इस वक्त एक तुम जैसा फरिश्ता याद आ गया जिसने कभी मेरी माँ के दरवाजे पर दस्तक देकर बिल्कुल यही बात कही थी। वही हुआ जिसका अंदेशा था। जब डॉक्टर शफीक के वालिदैन को इनके इरादे का इल्म हुआ तो जैसे मुखालफत का एक तूफ़ान खड़ा हो गया, मगर शफीक इस मामले में शायद मेरे अब्बू से खुशकिस्मत थे। उन्होंने वही कुछ कर दिखाया जिसका वादा किया था और इनके घर वालों को बिल आखिर अपनी हार तस्लीम करना पड़ी। एक माह के अंदर मेरी और शफीक की शादी हो गई। मैं अपनी अम्मी के घर से रुखसत होकर शफीक के घर आ गई, मगर इनके वालिदैन और बहन भाइयों ने कभी दिल से इस रिश्ते को कबूल ही नहीं किया।
عجیب بات یہ تھی کہ میری شادی کے ہونے کے امکان کے ساتھ ہی امی کی طبیعت بھی سنبھلتی گئی، اور شادی والے دن تک کوئی انہیں دیکھ کر یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی اتنی بیمار پڑی تھیں کہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس فطری اتفاق کو بھی میرے سسرال والوں نے امی کی ایک عیاری اور چالاکی قرار دیا کہ انہوں نے ان کے بھولے والے بیٹے کو اپنی بیماری کا ڈرامہ کر کے اپنی فقیر بیٹی اس ہونہار بیٹے کے گلے میں باندھ دی، جس کے لیے بڑے بڑے گھر کے لوگ اپنی لڑکی اور لاکھوں کا جہیز دینے کے لیے تیار تھے۔ میرے ساتھ تمام گھر والوں کا جو سلوک تھا، میں اسے بیان بھی کرنا چاہوں تو اس کی تمام تر تلخی کے ساتھ تحریر نہیں کر سکتی۔ وہ بات بات پر میری تحقیر کرتے تھے، ذرا ذرا سی معاملے کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کرتے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ایسی چٹکیاں لیتے جن کی اذیت صرف میں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ سارے گھر کا کام کاج مجھ پر ڈال رکھا تھا، اس کے باوجود ہر کوئی برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ میرے ہر ایک کام میں کیڑے نکالے جاتے تھے، اور یہ روش بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ پہنچی تھی کہ ساس سسر، چھوٹے دیور اور نندیں برا بھلا کہنے کے علاوہ مجھے گالیاں کوسنے بھی دینے لگے تھے۔ کسی آئے گئے کا خیال کیے بغیر مجھ پر مار بھی پڑنے لگی، اور یہ سب کام اس طرح ہوتا کہ شفیق کو خبر نہ ہو۔ ان کے سامنے سب کا رویہ ایک دم بدل جاتا تھا۔ شفیق ہر وقت مجھے گھر کے کاموں میں مصروف دیکھ کر شکایت کرتے کہ آپ لوگ یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں، پورے گھر کا بوجھ اکیلی عارفہ پر ڈال رکھا ہے۔ تو ساس بڑے ناز و انداز سے جواب دیتی، بیٹا میں کیا کروں، میں تو کہتی ہوں مگر عارفہ تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی ہمیں۔ آخر اسی ماں کی بیٹی ہے نا، جس کی پوری زندگی محلے والوں کی خدمت کرتے گزری، تو بیچاری عادت سے مجبور ہے، اسے خالی بیٹھنا تو آتا ہی نہیں۔ مگر اس کے باوجود شفیق سب کچھ جانتے اور سمجھتے تھے۔ میں نے کبھی ان سے ان کے گھر والوں کی کسی رویے کی شکایت نہیں کی، مگر خود انہیں اپنے گھر والوں کے طرز عمل کا اندازہ تھا۔ وہ اکثر مجھے گلے سے لگا کر کہتے، بس میری روح، میری چاند، کچھ مدت اور گزار لو، میں مکان خریدنے کے لیے رقم جمع کر رہا ہوں، کافی جمع کر چکا ہوں، باقی بھی سال بھر کے اندر انشاءاللہ جمع ہو جائے گی، پھر ہم اپنے الگ گھر میں رہیں گے اور تمہارا ان ظالموں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ شفیق کی یہی باتیں تھیں جنہیں سن کر میرے قلب و ذہن پر ایک سرور سا طاری ہو جاتا تھا، اور میں ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان کے مظالم کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ سال بھر بعد خدا نے مجھے ایک پیاری چاند سی بیٹی کی ماں بنا دیا، مگر بیٹی کا پیدا ہونا گویا میرے لیے تازہ ستم کے ایک نئے باب کا کھل جانا تھا۔ اب مجھے منحوس کا خطاب بھی دے دیا گیا۔ کہا گیا کہ ان کے خاندان میں نسلوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ پہلا بچہ لڑکا ہوتا ہے، اور اگر کبھی بدقسمتی سے لڑکی ہوتی ہے تو خاندان پر ضرور کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ مگر اب میں زیادہ حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، کچھ تو اس وجہ سے کہ میں اب ایسی باتوں کی عادی ہو چکی تھی، اور کچھ اس وجہ سے کہ گالیاں اور جھڑکیاں کھا کر جب میں تنہائی میں آ کر آنسو بہانے لگتی تو میری بیٹی ماں پارا کی معصومانہ حرکتیں، فرشتوں جیسی مسکراہٹ میرے سارے آنسو خشک کر دیتی تھی۔ پھر کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ مکان خریدنے کے لیے جو ہدف شفیق نے مقرر کیا تھا وہ اب پورا ہونے ہی والا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ہماری بیٹی کی پہلی سالگرہ ہم اپنے گھر میں ہی منائیں گے، مگر تقدیر ہمارے خوائی قلعوں پر مسکرا رہی تھی۔ ماں پارا کی سالگرہ میں ابھی 1 ماہ باقی تھا۔ شفیق ایک خوبصورت مکان خریدنے کا سودا تقریباً مکمل کر چکے تھے، صرف مکان کی رجسٹری میرے نام ہو کر رقم کی ادائیگی باقی تھی کہ برسات کی ایک رات تقریباً 1 بجے کوئی مریض اپنی لبے مرگ بیوی کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو لینے آیا۔ تب تک شفیق ایک سیکنڈ ہینڈ کار خرید چکے تھے۔ وہ حسب عادت اسی وقت مریضہ کو دیکھنے روانہ ہو گئے، اور بس انہیں موٹر کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھنا وہ آخری نظارہ تھا جب میں نے انہیں زندہ دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی، سڑکوں پر پانی دریا کی طرح بہہ رہا تھا، جگہ جگہ کیچڑ و پھسلن تھی۔ شفیق مریضہ تک پہنچے، اسے دیکھنے اور اس کی زندگی بچانے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر واپس آتے ہوئے خود اپنی جان کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایک موڑ پر اچانک
बरामद होने वाले ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार कई गलाबाजियाँ खाते हुए दूर जा गिरी और इसमें आग लग गई। जब तक लोग मदद को पहुँचते या बारिश का पानी आग बुझाने में कामयाब होता, मेरी ज़िंदगी इसी जली हुई कार में राख हो गई। और ठीक इसी तरह जिस तरह मेरे अब्बू मेरी अम्मी को छोड़कर चले गए थे, कमोबेश उतनी ही मुद्दत मेरे साथ गुजार कर शफीक भी रुखसत हो गए। ससुराल में अपनी नहुसत के सिलसिले में मैं एक अहम बात का जिक्र करना भूल गई। जब माँ पारा पैदा हुई तो लेडी डॉक्टर को मालूम हुआ कि रहम में एक छोटी सी रसोली भी मौजूद है। उसने उसी वक्त शफीक से मशवरा किया और जाहिर है कि शफीक डॉक्टर होने की वजह से वही मशवरा दे सकते थे जिस पर खुद लेडी डॉक्टर पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन करके रसोली तो निकाल दी गई, मगर इसके साथ ये मनहूस खबर भी सुनने में आई कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। गोया वो जो लड़की होने की वजह से एक तसल्ली सी थी कि इस मर्तबा लड़की हुई तो क्या, अगली मर्तबा खुदा लड़का भी दे सकता है, तो इस तसल्ली को भी तकदीर ने छीन लिया। ये गोया मेरी नहुसत की मज़ीद अलामत थी कि मैंने न सिर्फ लड़की को जन्म दिया बल्कि आइंदा किसी बेटे के पैदा होने की राह भी मसदूद कर दी। हरचंद इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मगर कभी कभी खुद मैं भी सोचने लगी थी कि मैं सचमुच मनहूस हूँ। पैदा हुई तो बाप के साए से महरूम हो गई, जवान हुई तो बेटे का मुंह देखने की तवक्को ख़त्म कर दी, और फिर इंतहा ये कि अपने सरताज अपने सुहाग को भी अपनी नहुसत से हलाक कर दिया। शफीक के इंतकाल के बाद मुझे ज़्यादा दिन ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया गया। 40वें की फातिहा भी नहीं हुई थी कि मुझे मार पीट कर और धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। इंतहा ये हुई कि मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली गई। मैं मजलूम किसका दरवाज़ा खटखटाती, किससे इंसाफ तलब करती। थक हार कर इस उजड़े मकान में और इसी बीमार माँ की आगोश में पनाह लेने आ गई, जिसे जवान दामाद की मौत ने बस चंद दिन का मेहमान रहने दिया था। तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि शफीक किस दर्जा मुखलिस, बेलौस और वफादार इंसान थे। उन्होंने शादी के फ़ौरन बाद ही अम्मी की देखभाल और घर के कामकाज के लिए एक हमा वक्ती मुलाजमा रख दी थी, जो हर तरह इनकी खिदमत करती थी। इसी दौरान ससुराल से मुझे बमुश्किल 2-4 बार अम्मी को देखकर आने की इजाज़त मिली थी। मैंने खादिमा को घर में काम करते भी देखा था, मगर मेरे पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया था कि पड़ोस की एक हमदर्द औरत है जो कभी कभार इनका काम करने आ जाती है। गालिबन शफीक ने अम्मी को भी मना कर दिया था कि मुझे इस बारे में ज़्यादा ना बताया जाए, कि मुबादा कहीं ससुराल में ये बात मेरी ज़बान से निकल ना जाए और इन लोगों को भी मालूम हो जाए कि ये बुढ़िया शादी के बाद भी अपनी खिदमत के बहाने इनके बेटे को लूट रही है। अभी मुझे घर आए चंद रोज़ ही गुजरे थे। मुलाजमत ज़ाहिर है कि शफीक के इंतकाल के बाद से जब तक इसका महीना पूरा नहीं हुआ आती रही। इसके बाद भी वो गरीब मोहब्बत और खुलूस के मारे काम छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर अब इसकी तनख्वाह देने वाला कौन था? इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं रह गई है, फिर वो अपना नुकसान क्यों करती? आखिर इसे मुलाजमत करके ही अपने बच्चों का पेट भरना है तो किसी और जगह मुलाजमत कर ले। मुझे आज चंद रोज़ ही गुजरे थे कि अपने बचपन की एक सहेली नूरा के बारे में मालूम हुआ कि इस पर ससुराल में बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसके माँ बाप मर चुके थे। भाइयों ने चंद हज़ार रुपये लेकर इसकी शादी एक शराबी जुआरी से कर दी थी, जो शादी के साल भर बाद ही इसकी गोद में एक बेटा छोड़कर खुदा जाने कहाँ गायब हो गया। इस बेचारी ने 4-5 साल ससुराल वालों की खिदमत कर कर के गुजार दिए, मगर हाल ये था कि घर का सारा काम लेने के बावजूद न इसे पेट भर कर खाना दिया जाता था और न ही बीमार पड़ जाने पर डॉक्टर से इलाज कराया जाता था। मैंने ये हालात सुने तो दूसरे दिन ही इसकी ससुराल पहुंच गई। इसे देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो नूरा जो 6-7 साल पहले हुस्न जवानी का जगमगाता चांद थी, अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। इसके ससुराल वालों को ये खदशा था कि कहीं ये कमबख्त मर गई तो लोग इसकी मौत का ज़िम्मेदार भी इन्हें ठहराएंगे। इसका कफन दफन भी इन्हें करना होगा और इसके बाद इसके 5 साला बच्चे मंसूर की
پرورش کا بار بھی انہی پر آ پڑے گا۔ میں نے جو اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات زبان سے نکالی تو جیسے ان کے دل کی مراد بھر آئی۔ بولے، ہاں ہاں، شوق سے لے جاؤ، آخر تمہاری سہیلی ہے، تمہیں اس کا خیال نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا۔ یہاں تو ہم اس نیک بخت کو سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گئے کہ گھر میں اتنے آدمی ہیں، کوئی نہ کوئی گھر کا کام کر لے گا، مگر یہ تو جیسے کام کی رسیا ہے، 1 منٹ خالی نہیں بیٹھ سکتی، سارا دن کام میں جٹی رہتی ہے۔ بیمار پڑی تو ہم نے ہر چند خوشامد کی، خود ڈاکٹر سے دوا لا کر دی، مگر اسے تو دوا کے نام سے چڑ ہے۔ اب تم اسے ساتھ لے جاؤ گی، کچھ سمجھاؤ گی تو شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نورہ کو ساتھ لے تو آئی، مگر وہ غریب تپے دق کے آخری درجے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے مقدور بھر اس کا علاج کرایا، اس کی خدمت بھی کی، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑتی چلی گئی۔ ادھر امی کی بری حالت تھی، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی اور اپنی استطاعت کی حد تک وہ علاج بھی، مگر اب مجھے کوئی شفیق جیسا ڈاکٹر کہاں ملتا جو خود آدھی رات تک مریض کے سرہانے بیٹھ کر خدمت کرتا۔ وہ مہینے بھر کے اندر سدھار گئیں اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا۔ وہ ابو اور شفیق کو یاد کر کر کے اس قدر روتی اور آنسو بہاتی تھیں کہ دم اکھڑ جاتا تھا۔ مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ خدا نے آخر ان کی مشکل آسان کر دی۔ ایک رات ایسی سوئیں کہ بس سوتی ہی رہ گئیں۔ ان کی موت کا نورہ پر بھی بہت اثر ہوا۔ ایک دن اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا جانے عارفہ، میں نے اس دنیا میں ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ جس کے بدلے میرے آخری دنوں میں تم مجھے مل گئیں، وہ بولی، اور میں نے بھی کچھ دن آرام کے گزار لیے، مگر مجھے احساس ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہے سوائے اپنے بیٹے منصور کے۔ تم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بعد اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھو گی، اسے لکھاؤ گی، پڑھاؤ گی، زندگی میں کسی اچھے مقام تک پہنچنے میں اس کی مدد کرو گی۔ تم یہ وعدہ کرو تو میں آسانی سے اور اطمینان سے یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو نورہ؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت تھی؟ اول تو کوئی انسان اپنے مرنے جینے کی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا نخواستہ تم نہ رہیں تو تمہارے بعد میری جتنی بھی زندگی ہے اپنے بیٹے منصور کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں ہی صرف ہوگی۔ تم جانتی ہو کہ میرے سسرال والوں نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں سمجھوں گی کہ خدا نے مجھے اس کی بجائے ایک بیٹا دے دیا۔ نورہ دیر تک میرا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے روتی رہی۔ اس کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ ابھی امی کے انتقال کو دوسرا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک صبح کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی زرد کرنوں میں نورہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلی اور بے سہارا رہ گئی تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ابو کی پنشن بھی امی کے انتقال کے بعد بند ہو گئی تو میں نے گزر اوقات کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، اور خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ میرا اور منصور کا گزارا بآسانی ہونے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مگر قسمت کو ابھی کچھ اور کھیل دکھانا منظور تھا۔ منصور کے بارے میں میرے بڑے بلند ارادے تھے۔ وہ بچہ بھی بڑا ذہین اور ہونہار تھا۔ ایک بار کا پڑھایا ہوا سبق اس طرح یاد کر لیتا تھا کہ دوبارہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، اور اس کی اسی صلاحیت کو دیکھ کر مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ خدا نے حالات سازگار رکھے، مجھے اتنی زندگی اور قوت دی تو میں ایک دن اسے شفیق کی طرح بہت بڑا ڈاکٹر بناؤں گی۔ میں اس کی پڑھائی اور ذہنی اخلاقی تربیت پر پوری توجہ دے رہی تھی اور مجھے اپنی محنت کے بار آور ہونے کا یقین تھا۔ بازار سے گوشت، ترکاری اور دوسری ضروریات زندگی خریدنے مجھے خود جانا پڑتا تھا، اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ محلے کا ایک دولت مند آدمی رئیس خان کب سے مجھے اس طرح آتے جاتے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا قدم اٹھایا اور ترکاری یا گوشت والے کی دکان پر مجھ سے دانستہ مٹ پھیڑ کرنے لگا، مگر میں نے اسے کوئی لفٹ نہیں دی۔ ان تمام باتوں کے لیے اب میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں تو ایک مشن کے تحت اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس طرح
وہ میری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا تو اس نے مختلف عورتوں کو پیغام دے کر میرے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ سب ایک رٹا رٹایا سبق دہراتی تھیں کہ تم ابھی جوان ہو، بے انتہا خوبصورت ہو اور اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو۔ ایک تنہا عورت کے لیے اس معاشرے کے نیک و بد سے بچ کر زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ تم دوسری شادی کر لو، یا یہ منظور نہیں تو کبھی کبھار رئیس خان کو خوش کر دیا کرو۔ وہ ایسے بامروت اور پابند وضع آدمی ہیں کہ پھر زندگی بھر تمہاری سرپرستی کرتے رہیں گے، اور ایک بار تم ان کے زیر سایہ آ گئیں تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں بھی جانتی تھی کہ میں اکیلی عورت بدمعاش قسم کے مردوں سے، اگر ان میں سے کسی نے واقعی مجھے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تو ہرگز بچ نہیں سکتی، مگر اب تک زندگی نے مجھے کافی تجربے کار بنا دیا تھا۔ مجھ میں کچھ خود اعتمادی بھی آ گئی تھی۔ سوچتی تھی کہ اب ایسا بھی کیا اندھیر کہ کوئی میری مرضی کے خلاف مجھ پر قابو پا لے گا، مگر بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ رئیس خان جب عورتوں کو بھیج بھیج کر تھک گیا تو اس نے ایک دن مجھے اپنے بدمعاش ساتھیوں کے ذریعے اغوا کرا لیا۔ وہ لوگ اغوا کر کے مجھے اس کے ایک بنگلے پر لے گئے جہاں رئیس خان پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور مجھے ایک کمرے میں بند کر کے میری عزت پر حملہ آور ہوا۔ میں نے مقدور بھر مدافعت کی، مگر جب دیکھ لیا کہ اس کے مقابلے میں ہار ہی ہار نظر آ رہی ہے تو میں کمرے کی کھڑکی کھول کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ رئیس خان، تم نے اب تک نہ جانے کتنی بدنصیب لڑکیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا ہوگا۔ میں چیخ مار کر بولی، خدا کے غضب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا قہر تمہیں ایسی حالت میں پکڑ لے کہ تم اپنے گناہوں پر توبہ بھی نہ کر سکو۔ مجھے احساس ہے کہ میں تم سے مقابلے میں جیت نہیں سکتی، مگر خدا کی قسم اگر تم نے حرام کاری کے خیال سے میری طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں اس کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ رئیس خان دم بخود کھڑا رہ گیا۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی مجھ جیسی لڑکی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں تجھے جی جان سے چاہتا ہوں عارفہ، وہ بولا۔ میں نے ہر طرح تجھے اپنا بنانے کی کوشش کی، مگر تیرے انکار نے آخر مجھے اس آخری چارہ کار کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج تک کوئی لڑکی جسے میں نے پانا چاہا ہو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکی۔ میں تیری اس موت کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مگر دیکھ، ان باتوں سے کیا فائدہ؟ ابھی میرا کہنا مان لے، میں ساری زندگی کے لیے تجھے رانی بنا کر رکھوں گا، جس طرح نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو رانی بنا کر رکھ چکے ہو۔ ان میں اور تجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے عارفہ۔ خدا کی قسم، میں نے آج تک کوئی اتنی خوبصورت اور نڈر لڑکی نہیں دیکھی جو ایک 5 سالہ بچے کے ساتھ ایسی بے جگری اور حوصلے کے ساتھ دوسروں کی مدد کی محتاج ہوئے بغیر زندگی گزار رہی ہو۔ تم مجھے بہت چاہتے ہو؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت، اپنی تمام دولت اور شان و شوکت سے بھی زیادہ، رئیس خان نے جواب دیا۔ تب پھر تم اس گناہ سے میرا دامن اور اپنا منہ کالا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے حوصلہ کر کے جواب دیا۔ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رئیس خان خوش ہو کر بولا۔ ہاں، مگر میں نے تو پہلے شادی کی پیشکش بھی کی تھی، تب مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ پھر میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے میری 1-2 باتیں سن لو۔ پہلی یہ کہ میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے اولاد کی تمنا بھی نہیں، وہ پہلے ہی خدا نے مجھے ضرورت سے زیادہ دے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنے مکان کے علاوہ کہیں اور نہیں رہوں گی، اور وہ میرا بیٹا منصور میرے ساتھ رہے گا۔ وہ تمہارا بیٹا کب ہے؟ تمہاری سہیلی کا لڑکا ہے؟ درست ہے، مگر اب میں اس کی ماں ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ شادی محلے والوں کی موجودگی میں شریعت اور قانون خداوندی کے مطابق ہوگی۔ میں کوئی کام چوری چھپے کرنا نہیں چاہتی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ بس تو پھر آج سے 15 دن کے بعد بارات لے کر میرے گھر آ جانا، قاضی کو بھی لیتے آنا، میں تمہیں تیار ملوں گی
اور یوں 15 دن کے بعد رئیس خان سے میری دوسری شادی ہو گئی۔ اس کی یہ کون سی شادی تھی مجھے نہیں معلوم، اور نہ مجھے اس سے غرض تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ رئیس خان صرف نام کا ہی رئیس نہیں، ایک بڑے اور شریف امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان ہے، اور مجھے اس دنیا میں سکون سے رہنے اور منصور کو ڈاکٹر بنانے کے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے ہی آدمی کا معاشرتی تحفظ درکار تھا۔ شروع میں وہ پورا ہفتہ میرے گھر رہا۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی آمد و رفت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ شادی کے سال بھر بعد تو مہینوں اس کی صورت نظر ہی نہیں آتی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس سے جو تعلق حالات کی مجبوری سے ہو گیا تھا وہی میرے لیے حد درجہ ناگوار تھا، اور میں بس اسے ایک تلخ فرض کی طرح ہی ادا کرتی تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ اس کی توجہ جلد ہی دوسری طرف مبذول ہو گئی، اور وہ ایک شکار کو کامیاب طریقے سے زیر کرنے کے بعد دوسری کسی جولان گاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر ایک بات ضرور تھی، اس نے ابتدا سے جو میرا خرچ 1000 روپے ماہانہ مقرر کر دیا تھا وہ پوری پابندی سے مجھے ملتا رہتا تھا، خواہ وہ آئے یا نہ آئے، اور یوں میں بڑی کامیابی سے اپنے مشن کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، ایک ایک کر کے 20 سال بیت گئے۔ منصور بڑا ہی لائق اور ہونہار طالب علم ثابت ہوا۔ اس نے پہلی جماعت سے جو اپنا اول آنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا اسے MBBS کے فائنل امتحان تک برقرار رکھا، ورنہ ظاہر تھا کہ سخت مقابلے اور سفارش کے اس زمانے میں، جبکہ سیکنڈ ایئر سائنس کے بعد کسی میڈیکل کالج میں داخلہ ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اسے صرف میرٹ کی بنیاد پر داخلہ مل گیا، اور پھر 5 سال بعد اس نے اسی شاندار کامیابی سے اپنا فائنل امتحان بھی پاس کر لیا۔ اس طویل دور میں جہاں اور بہت کچھ ہوا تھا، وہیں میرے سسرال والوں کی تمام اکڑ فون بھی رخصت ہو چکی تھی۔ سسر انتقال کر گئے، اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی بندھا ہوا گھر جھاڑو کے تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ دیوروں اور نندوں کی شادیاں ہو گئیں، اور وہ سب کے سب یا تو اپنے اپنے حالات سے اتنے مجبور تھے یا پھر اتنے خود غرض کہ کسی نے پلٹ کر اپنی بوڑھی ماں اور نوجوان یتیم بھتیجی مہاپارا کی خبر نہیں لی۔ میں گاہے بگاہے وہاں کے حالات معلوم کرتی رہتی تھی، خاص طور سے اس لیے کہ اس گھر میں اب بھی میرے مرحوم شوہر کی ایک قیمتی اور واحد یادگار میری بیٹی مہاپارا کی صورت میں موجود تھی۔ بیٹوں اور بیٹیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو بوڑھی ساس اور نوجوان پوتی کے لیے گزر اوقات کا واحد ذریعہ ان دکانوں کے کرائے کی آمدنی رہ گیا، جو میرے سسر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ازراہ دور اندیشی مکان کے گراؤنڈ فلور کے کئی کمروں کو توڑ کر بنوا دی تھیں۔ مگر پھر یہ آمدنی بھی کم پڑنے لگی۔ کوئی سرپرست نہیں تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا مرد نہیں تھا، دکاندار بھی پریشان کرتے تھے، کبھی کرایہ دیتے تھے، کبھی مختلف بہانوں سے دبا لیتے تھے۔ پھر سننے میں آیا کہ رئیس خان اپنی عیارانہ ہمدردی کا جال لے کر پہنچ گیا۔ خود میرے سسر کا واقف کار یا دوست ظاہر کر کے اس نے روپے پیسے سے دل کھول کر میری ساس کی مدد کی۔ مہاپارا نے کسی نہ کسی طرح BA تک تعلیم حاصل کر لی تھی، اور اب قدرتی طور پر میری ساس کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ موقع دیکھ کر رئیس خان نے اپنے دام ہم رنگ زمیں بچھا دیا، بوڑھی ساس کو لالچ دیا کہ وہ ان کا تمام قرض اور اس مکان کا رہن نامہ سب کچھ معاف اور واپس کر دے گا، بشرطے کہ وہ مہاپارا کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ ساس بیچاری اس کے احسانوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی۔ دیکھنے کے باوجود یہ بات کہ رئیس خان کی عمر 50 سال سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے، اور وہ عمر میں مہاپارا کا باپ معلوم ہوتا ہے، وہ اس رشتے سے صاف صاف انکار نہیں کر سکیں۔ پہلے ٹالتی رہیں کہ وہ اپنے بیٹوں سے مشورہ کر کے جواب دیں گی، مگر رئیس خان دیکھ چکا تھا کہ مچھلی نے کانٹا نگل لیا ہے، اب صرف ایک جھٹکے کی کسر ہے کہ وہ اس کے قبضے میں ہوگی۔ اور اس نے ایک روز بڑے سخت الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر میری ساس نے 1 ہفتے کے اندر ہاں میں جواب نہیں دیا تو وہ دوسرے ہفتے ان کے مکان پر قبضہ کر کے انہیں سڑک پر پھینکوا دے گا۔ طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، ذرائع اس کے ہاتھ میں تھے۔ بوڑھی ساس کو معلوم تھا کہ اسے عدالت سے ڈگری بھی مل چکی ہے، اور اب وہ جب چاہے انہیں در در کی خاک چھنوا سکتا ہے۔ مجھے یہ حالات اس ملازمہ کی زبانی معلوم ہوتے رہتے تھے جسے کبھی شفیق نے
میری امی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا اور جو مجبوراً ملازمت چھوڑنے کے باوجود اپنا تعلق نہ توڑ سکی۔ ہفتہ عشرے میں ایک چکر لگاتی رہتی تھی۔ کچھ دن اس نے میرے سسر کے گھر میں بھی کام کیا تھا، اسی بہانے وہ وہاں بھی آمد و رفت رکھتی تھی۔ پھر چونکہ میں نے خاص طور پر اس سے کہا تھا اور اسے معلوم بھی تھا کہ ماں پارا میری بیٹی ہے، کہ وہ مجھے ماں پارا کی خیریت سے آگاہ کرتی رہا کرے، وہ اس لیے بھی میری سسرال میں وقفے سے جھانک آتی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ رئیس خان ماں پارا سے شادی کرنے کی فکر میں ہے تو اس خبیث انسان پر بے حد غصہ آیا۔ پھر سوچا کہ شاید اسے معلوم نہ ہو کہ ماں پارا میری بیٹی ہے اور اس رشتے سے وہ اس کے لیے حرام ہے، لیکن ان دنوں اس نے میرے گھر آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تقریباً 2 برس سے مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں اس فکر میں تھی کہ اسے یہ بات بتا دوں تو کیسے بتاؤں۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ آج کل میری سسرال کے گھر چکر روزانہ لگا رہا ہے، تو ایک رات میں چادر اوڑھ کر اپنی سسرال کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی رئیس خان باہر نکلا میں آڑ سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر اور یوں اچانک اپنے سامنے پا کر کچھ حیران اور کچھ پریشان سا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں، مگر شاید تمہیں یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر بات کرنا پسند نہ ہو، میں نے جواب دیا، اس لیے میرے ساتھ گھر چلو۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ کیا تمہارا خرچ تمہیں پابندی سے نہیں مل رہا؟ شکریہ، خرچ پابندی سے مل رہا ہے۔ پھر کیا اب وہ کم معلوم ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اگلے ماہ سے 2000 کر دوں گا۔ مجھے تمہارے خرچ کی اتنی پرواہ نہیں ہے، میں کچھ دوسری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو، رئیس خان نے مجبوراً آمادگی کا اظہار کیا، مگر تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ملوں گا؟ مجھے ایک مدت سے اس جال کی اطلاع ہے جس میں تم ایک مجبور لڑکی کو پھانسنے کی فکر کر رہے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، رئیس خان اپنے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ بہت خوب، تو یہ رقابت کا جذبہ ہے جو تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ بکواس بند کرو، میں نے غصے سے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تمہاری اور تمہاری عیاشانہ زندگی کی کبھی پرواہ نہیں رہی ہے۔ میں نے تم سے شادی کے وقت نہیں پوچھا کہ تمہاری کتنی بیویاں اور کتنی داشتائیں ہیں، اور نہ کبھی مجھے یہ جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تم اور کہاں کہاں جاتے ہو۔ میری اور تمہاری شادی کم سے کم میری جانب سے حالات کی ایک مجبوری کے تحت ہوئی تھی۔ البتہ مجھے یہ اعتراف ہے کہ تم نے خاطر خواہ تعلق رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، مگر اپنا وعدہ آج تک نبھایا ہے، اور میں نے بھی اپنی حد تک کبھی تمہاری خاطرداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر اب معاملہ ہی کچھ اور آ پڑا ہے۔ کیسا معاملہ؟ گھر چلو تو اطمینان سے بتاؤں گی، میں نے جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ منصور اس وقت گھر پر نہیں ہوگا، وہ اپنے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گیا ہوا تھا اور رات کے 11 بجے سے پہلے واپس آنے والا نہیں تھا۔ ویسے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ منصور نے ان سب باتوں سے واقف ہونے کے باوجود کبھی رئیس خان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی اسے کسی رشتے یا تعلق کے نام سے پکارا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے رئیس خان ہی کہتا تھا۔ کبھی بہت ہی زیادہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا تھا تو وہ صرف ایک ہی سوال کرتا تھا کہ امی، آخر آپ نے اس آدمی سے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے اسے کبھی کوئی بات راز میں نہیں رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میرا حقیقی بیٹا نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں میری بہت ہی پیاری سہیلی نورا تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کے ماموں نے چند ہزار روپے کے عوض اس کی ماں کی ایک جواری شرابی آدمی سے شادی کر دی تھی، اور وہی جواری شرابی آدمی اس کا باپ تھا، مگر اسے ان میں سے کسی بات پر نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا تھا، اور یہی ایک بات اس کے مضبوط سیرت و کردار کی غمازی کرتی تھی۔ ویسے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ وہ اپنی بہت سی عادتوں، اپنی پسند ناپسند، اپنے مزاج و اطوار میں شفیق سے بہت ملتا جلتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے اس کے خد و خال میں بھی شفیق ہی کی جھلک معلوم ہوتی تھی۔ خدا جانے یہ کوئی اتفاق تھا یا کوئی اور پراسرار تعلق۔
میری سرپرستی میں گزارے ہوئے ان 20 سالوں کا عکس جو میں نے اسے شفیق بنانے میں صرف کیے تھے۔ رئیس خان پہلی مرتبہ میرے ساتھ اکیلے گھر میں گھبرا رہا تھا۔ جلدی کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم جمیل الرحمن صاحب کی پوتی سے شادی کر رہے ہو۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ جمیل الرحمن میرے مرحوم سسر کا نام تھا۔ تم نے کس سے سنا؟ میں نے تو اس کو راز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایسی باتیں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ جب تم خود کہہ چکی ہو کہ تمہیں کبھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں رہا کہ میں نے کتنی شادیاں کی اور کس سے شادی کرتا ہوں، کس سے نہیں، تو پھر اب یہ تجسس کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اگر میں کہوں کہ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے تب میں زور دے کر کہوں گی کہ اپنا یہ ارادہ ترک کر دو۔ مگر کیوں؟ تم اپنی اور اس بچی کی عمر نہیں دیکھتے؟ تم دونوں میں کم سے کم 35 سال کا فرق ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں اب بھی جوان ہوں، شادی کے قابل ہوں، اور مرد کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ میں تمہاری شادی کے قابل ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ تو پھر کیا اعتراض ہے؟ تم عمر میں اس کے باپ کے برابر ہو۔ صرف عمر میں ہی باپ کے برابر ہوں، باپ ہوں تو نہیں نا؟ اب تم حقیقت ہی سننا چاہتے ہو تو سنو، تم سچ مچ اس کے باپ ہو، سوتیلے باپ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رئیس خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس طرح کہ میں ماں پارہ کی ماں اور جمیل الرحمن صاحب کے بیٹے شفیق الرحمن کی بیوہ ہوں۔ ماں پارہ میری اور ان کی محبت کی نشانی ہے۔ رئیس خان دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، آخر وہ بولا۔ تم اس بات کی کسی سے بھی تصدیق کر سکتے ہو؟ اچھا تو پھر سچ یہ بھی تو ہے کہ کیا ہوا، وہ تمہاری بیٹی ہے، میری تو نہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنی معمولی سی بات نہیں جانتے کہ کسی عورت سے شادی کرنے کے بعد اس کی اولاد مرد پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی دوسرے مرد سے ہی کیوں نہ ہو؟ اول تو مجھے یقین نہیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ رئیس خان کھڑا ہو گیا۔ اور اگر یہ سچ بھی ہے تو میں اس فلسفے کو نہیں مانتا۔ وہ لڑکی تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے، میری نہیں، اور میری بیٹی نہیں ہے تو میں اس سے ضرور شادی کر سکتا ہوں اور کر کے رہوں گا۔ ہاں تم بھی ایک بات اچھی طرح سن لو، اگر تم نے اس بارے میں کوئی شرارت کی یا یہ جھوٹی داستان ماں پارہ کی دادی تک پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں شریف بھی ہوں اور بدمعاش بھی۔ میرے پاس ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک اشارے پر کسی کا بھی خون کر سکتے ہیں۔ اس بات کو دھمکی مت سمجھنا۔ تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں وہی کر گزروں گا جو کہہ رہا ہوں، اور اس وقت ممکن ہے تمہارا لاڈلا منصور بھی میرے انتقام کی زد میں آ جائے۔ میں اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ بہت ہی برا ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اتنا کہہ کر رئیس خان مجھے غور و فکر، خوف و ہراس میں غلطان چھوڑ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی ایسا ہی آدمی تھا کہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اس کا ذاتی تجربہ تھا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اپنی عیاشی کے دھندے میں وہ کتنی ہی لڑکیوں کا خون بھی کر چکا ہے، اور کئی لڑکیاں رسوائی سے بچنے کے لیے خود اپنی جان لے چکی ہیں، مگر اسے ان کی موت کا ذرا برابر بھی فکر نہ تھی، اور نہ ہی ان جرائم کا کوئی خوف تھا جو اس نے اپنے جرائم پیشہ ساتھیوں کی مدد سے کیے تھے۔ وہ اب بھی ایک رئیس زادہ تھا، دولت مند تھا، بارسوخ تھا، اور جانتا تھا کہ قانون اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ وہ جب چاہے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر صاف بچ کر نکل جائے گا، جس طرح اب تک بچ کر نکلتا رہا ہے۔ مگر میں بھی تہیہ کر چکی تھی کہ اسے ماں پارہ کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گی۔ یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ میری معصوم بیٹی کی جیتے جی موت کے مترادف ہے۔ اور پھر سوچتے سوچتے مجھے اچانک یاد آیا کہ رئیس خان اپنی حفاظت کے لیے ایک ریوالور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ جب وہ میرے پاس آتا تھا تب بھی مسلح ہوتا تھا۔ ایک بار وہ اپنا ریوالور میرے گھر بھول گیا اور پھر اس کے بعد مدت تک نہیں آیا تو اسے وہ ریوالور یاد ہی نہیں رہا تھا۔ جس شخص کے پاس اسلحے کے انبار لگے ہوں، اس میں اسے ایک ریوالور گم ہونے کی کیا فکر ہو سکتی تھی؟ اور یہ ریوالور یاد آنے کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک پلان ابھرنے لگا۔ میں دوسرے دن اپنی ساس سے ملنے گئی اور مجھے قطعی حیرت نہیں ہوئی جب وہ مجھے نہیں پہچان سکیں۔
اس لیے نہیں کہ میں کچھ بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کی نگاہ کمزور تھی۔ چشمہ لگانے کے باوجود انہیں چہرے ٹھیک سے نظر نہیں آتے تھے، مگر مجھے ایک عجیب حیرت آمیز خوشی ہوئی جب ماہ پارا نے مجھے دروازے پر ہی پہچان لیا۔ امی، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں نے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا۔ گھر میں آپ کی اور ابو کی کئی تصویریں ہیں جو میں نے چھپا کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ماہ پارا نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ وہ جو مائی خیرہ آتی ہے وہ مجھے اکثر آپ کی باتیں سناتی رہتی ہے۔ مجھے انہی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ آپ یہاں سے قریب ہی ایک دوسرے محلے میں رہتی ہیں، اور میں نے اس کی بے انتہا خوشامد کی کہ وہ مجھے آپ کا پتہ بتا دے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میرا دل کس طرح آپ سے ملنے، آپ کی گود میں منہ چھپانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر مائی خیرہ نے کبھی مجھے پتہ نہیں بتایا۔ ہمیشہ یہی تسلی دی کہ مناسب وقت آنے پر آپ خود مجھ سے ملنے آئیں گی۔ یہ باتیں سن کر کون سی ماں ہوگی جس کا دل نہ تڑپ اٹھے گا؟ میں نے اپنی باہیں کھول دیں اور ماہ پارا میرے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے خود کو سنبھالا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مائی خیرہ کسے کہہ رہی ہے۔ مائی خیرہ وہی ملازمہ تھی جسے شفیق نے اس کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ اچھا بیٹی، اب خود کو سنبھالو، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ تمہاری دادی مجھے خود سے پہچان لیں تو اور بات ہے، مگر انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے امی، کیا آپ پھر یہاں نہیں آئیں گی؟ میں تو اس کوشش میں ہوں بیٹی کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جاؤں، میں نے جواب دیا۔ اس لیے خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے، اور اب تم مجھے اپنی دادی کے پاس لے چلو۔ اب دادی کی بالکل فکر نہ کریں، وہ آپ کو نہیں پہچان سکیں گی، ماہ پارا نے کہا۔ اول تو انہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، دوسرے ان کی یادداشت بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ماہ پارا مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں میری ساس بیٹھی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہچانا نہیں بیٹی، وہ بولیں۔ میں آپ کے قریب ہی دوسرے محلے میں رہتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ ایک شریف آدمی کی بیوی ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جسے میں نے بڑی محنت کر کے ڈاکٹر بنایا ہے، اب وہ ہاؤس جاب کر رہا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ ہاں، ضرور بتاؤ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اپنے بیٹے منصور کے لیے آپ کی پوتی ماہ پارا کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میری ساس نے ایک گہری سانس لی۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں بیٹی، وہ بولیں۔ اس کے علاوہ ایک امیر آدمی کے قرض دار بھی ہیں، وہ چاہے تو ہمیں آج ہمارے گھر سے نکال کر سڑک پر پھینک سکتا ہے۔ مجھے اس رشتے سے بہت خوشی ہوتی، مگر اب میں مجبور ہوں۔ ایسی کیا مجبوری ہے اماں؟ ہے بیٹی، بڑی مجبوری ہے۔ اس امیر آدمی کا نام ہے رئیس خان۔ وہ میری پوتی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس شادی کے بدلے تمام قرض معاف کرنے اور یہ مکان بھی ہمیں واپس کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے رئیس خان کا نام سنا ہے، میں نے کہا۔ وہ تو عمر میں ماہ پارا کے باپ سے بھی بڑا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹی، میں جانتی ہوں، مگر ہماری مجبوری ہماری شرافت ہے۔ اب اس بڑھاپے میں اپنی جوان پوتی کو لے کر سڑکوں پر بھیک تو نہیں مانگ سکتی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو مجھے اس سے کوئی خوشی ہوگی؟ مگر ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ شادی میرے لیے اور میری پوتی کے لیے موتی کے برابر ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور ہوں۔ کوئی آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکال سکتا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور میں یہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ رئیس خان پھر کبھی آپ کو پریشان کرنے نہیں آئے گا۔ اس کا علاج میں کر لوں گی، آپ تو بس میرے بیٹے کا رشتہ منظور کر لیں۔ اگر تم رئیس خان سے میری جان چھڑا سکتی ہو تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری ساس نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم ہو کہ میرا بیٹا ماہ پارا کا باپ بھی ایک ڈاکٹر تھا، مگر اس نے ایک ایسی منحوس لڑکی سے شادی کر لی جس سے شادی ہوتے ہی میرا بھرا پورا گھر برباد ہو گیا۔ لگتا تھا کہ میری ساس ابھی تک مجھے معاف نہیں کر سکی ہیں۔ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں اماں، میں بولی۔ نہ کوئی منحوس ہوتا ہے نہ خوش قسمت، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور آدمی اپنی قسمت خود نہیں لکھتا۔ ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی غریب اور بدقسمت نہ ہوتا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں یہ رشتہ منظور کر لوں
तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, सब कुछ मैं खुद कर लूँगी। आपको बस इतना करना है कि अब रईस खान आए तो इससे कहें कि आप अपनी पोती की शादी इससे करने के लिए तैयार हैं, मगर ये शादी 1 माह बाद होगी और इसे वादा करना होगा कि शादी से पहले वो ना सिर्फ तमाम कर्ज माफ़ कर देगा बल्कि ये मकान भी माँ पारा के नाम लिख देगा। इससे ये भी कहें कि इसका बार बार यहाँ आना मुनासिब नहीं है, इसलिए अब सिर्फ जब आए, जब तमाम कागजात मुकम्मल हो जाएं या फिर शादी के दिन बारात लेकर आए। इस दौरान वो आपको अपने इंतज़ामात करने के लिए तनहा छोड़ दे और हाँ, शादी के इंतज़ामात करने के लिए कुछ रकम भी दे दे। रकम? मैं इससे रुपया मांगूँ? सिर्फ इसे मुतमईन करने के लिए, वरना आप इस रुपए को चाहें किसी अंधे कुएं में फेंक दें या खैरात कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अब ये बताएं कि शादी के लिए जल्द से जल्द कौन सी तारीख दे सकती हैं? अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम आज से 10 दिन बाद भी बारात ला सकती हो। मैं बारात लेकर नहीं आऊँगी, शादी बहुत सादगी और खामोशी से होगी ताकि रईस खान को अगर पता चले भी तो शादी के बाद पता चले, तब वो कुछ नहीं कर सकेगा और अगर कुछ करने की कोशिश करेगा भी तो मैं इससे निपट लूँगी। मेरी बातों से मेरी सास के बूढ़े जिस्म में भी हालत का मुकाबला करने के लिए एक अज़्म, एक हौसला पैदा हो गया। बेटी, तू मेरे और माँ पारा के हक़ में फरिश्ता बनकर आई है रहमत का। अब चाहे मेरी जानी क्यों न चली जाए, मैं रईस खान को इसके इरादे में कामयाब न होने दूँगी। उन्होंने बड़े हौसले से कहा। मैं घर पहुँची तो मंसूर मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये मौका आ गया था कि मैं इसे भी अपने राज में शामिल कर लूँ और मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे अपनी दास्ताने हयात पहली मर्तबा सुनाई। इसे बताया कि किस तरह माँ पारा की पैदाइश के बाद इसके वालिद की एक हादसे में मौत वाक़ हो गई और किस तरह मैं, जो पहले ही ससुराल में मनुष्य समझी जाती थी, ठोकरें मारकर घर से निकाल दी गई। मैंने उसे ये भी बताया कि अब रईस खान अपनी दौलत के बल पर माँ पारा से अपनी सौतेली बेटी से शादी करने पर तुला हुआ है और इसका तोड़ मैं किसी भी तरह करना चाहती हूँ। अम्मी, मैं आज जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ। आपकी खुशी के लिए आपके हुक्म पर चलते हुए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और माँ पारा जैसी लड़की के साथ शादी करना तो मेरे लिए इंतहाई खुशनसीबी की बात होगी। मगर आपने रईस खान से निपटने के लिए क्या सोचा है? इसके लिए भी मेरे जहन में एक मंसूबा है, मैंने टालते हुए जवाब दिया। मगर सरे दस, पहला कदम तो तुम्हारी और माँ पारा की शादी है। तुमने मेरी बात मानकर मेरी लाज रख ली। खुदा तुम्हें और माँ पारा को हमेशा खुश, शादो आबाद रखे। रईस खान को जब मेरी सास ने हरी झंडी दिखाई तो वो खुशी से नाच उठा और कहने लगा कि मैं अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम कर्जे की माफ़ी और मकान की मुंतकली के कागजात तैयार कराए देता हूँ। मेरी सास ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे शादी की तैयारी भी करना है। अब तुम आओ तो आज से ठीक 1 माह के बाद बारात लेकर ही आना। और रईस खान मेरी सास के हाथ में बग़ैर मांगे 25,000 कैश रखकर चला गया। इसके ठीक 8 दिन बाद एक शाम बड़ी खामोशी और सादगी से मंसूर और माँ पारा रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। मैं माँ पारा को अपनी बेटी को रुखसत करा के अपने घर ले आई। तब तक मेरी सास को कोई शुबा नहीं हुआ था कि मैं इनकी वही मनूस बहू हूँ जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। पता नहीं कैसे शादी के 4-5 दिन बाद ही रईस खान को इस शादी का इल्म हो गया। वो गुस्से में पेचो-ताप खाता हुआ मेरी सास के पास पहुँचा। मैंने माई खैरा की ड्यूटी लगा दी थी कि वो तमाम काम छोड़कर हर वक्त मेरी सास के साथ रहे और जैसे ही रईस खान आए मुझे इत्तला कर दे। चुनाचे उसने फ़ौरन मुझे आकर बताया कि रईस खान गुस्से में आग बबूला आया है। मैंने कमरे की अलमारी से उसका रिवॉल्वर निकाला, उसे चेक किया। इसमें पूरी गोलियां भरी हुई थीं और फिर रिवॉल्वर को अपने दुपट्टे की आड़ में छुपाकर अपनी सास के घर की तरफ चल दी। मेरी सास रईस खान के गुस्से के सामने बुरी तरह कांप रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं रईस खान, वो कह रही थी। इस औरत ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें भी इस शादी पर राज़ी कर लेगी और तुम कर्ज भी माफ़ कर दोगे। इसने कुछ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की कि मैं इसकी बातों में आ गई। अब तुम कहते हो कि मैं कल ही माँ पारा को ले आऊँगी।
پھر عدالت سے خلا کی ڈگری لے کر اس کی شادی تم سے کر دوں گی۔ بڑھیا، تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ رئیس خان نے کہا۔ کون ہے؟ میری ساس نے حیرت سے پوچھا۔ تیری بہو، تیرے مرحوم بیٹے شفیق کی بیوہ، مہاپارا اسی کی بیٹی ہے۔ تو نے اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا نا، تو اس نے اپنے ایک لے پالک بیٹے سے شادی کرا کے تجھ سے اپنا بدلہ لیا ہے۔ کیا عارفہ؟ میری ساس کی حیرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہاں ہاں عارفہ، رئیس خان چیخا، وہی کمینی عورت جس سے میں نے شادی کی اور اسے ساری زندگی عیش و آرام سے رکھا، اور آج اس نے میرے احسانوں کا یہ بدلہ دیا۔ تم نے عارفہ سے شادی کر لی تھی؟ ہاں، وہ اب بھی میری منکوہا ہے۔ تب تو مہاپارا تمہاری سوتیلی بیٹی ہوئی۔ تم اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کر کے اپنا اور اس کا منہ کالا کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب بکواس ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ میں اسے صرف اتنا جانتا ہوں کہ مہاپارا میری بیٹی نہیں، اور جب میری بیٹی نہیں تو کسی کی بھی ہو، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا رئیس خان۔ میری ساس نے گہری سانس لی۔ عارفہ نے مجھ سے انتقام لیا ہے، مگر کیسا شریفانہ انتقام۔ اس نے نہ صرف میری پوتی کو ایک عظیم گناہ سے بچا لیا، بلکہ ایک قابل و لائق لڑکے سے اس کی شادی بھی کرا دی۔ آج میں سوچتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میں نے ایک ایسی نیک سیرت لڑکی پر کون سا ظلم روا نہیں رکھا۔ شاید خدا بھی مجھے معاف نہ کرے۔ اور تم بھی سن لو رئیس خان، کہ خواہ تم میرے مکان کی کرکی کرا دو، مجھے سڑک پر نکال کر پھینک دو، مگر اب میرے جیتے جی تم مہاپارا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تم پر تھوکتی ہوں، اس کمینے باپ پر تھوکتی ہوں جو اپنی ستیلی بیٹی سے حرام کاری کرنا چاہتا ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور جو تم سے ہو سکے کر لو۔ دفع تو میں تجھے کر کے جاؤں گا بڑھیا۔ رئیس خان غصے میں بے قابو ہو کر آگے بڑھا اور میری ساس کا گلا دبوچ لیا۔ اب میرے لیے خاموش تماشائی بنے رہنا ناممکن تھا۔ بس رئیس خان، بس، بہت ہو چکا، میں نے ریوالور تانتے ہوئے کہا۔ اماں کو چھوڑ دو ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ رئیس خان کو اس وقت اس جگہ میری آواز سننے کی توقع بھی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے اچھل کر میری طرف گھوما اور میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کے ہاتھ خود بخود میری ساس کے گلے سے ہٹ گئے۔ یہ کیا نادانی ہے عارفہ؟ وہ بولا۔ تم کیا سمجھ رہی تھیں کہ میں اس کمزور اور مجبور عورت کو سچ مچ مارنے لگا تھا؟ وہ تو بس ذرا مجھے غصہ آ گیا تھا، اسے مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر میں تمہیں ختم کرنے کا مصمم ارادہ کر کے آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب اس دنیا کو تم جیسے شیطان کے وجود سے نجات مل جانا چاہیے۔ یہ کیا مذاق کر رہی ہو؟ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ تم مجھ پر گولی نہیں چلا سکتی۔ ذرا کوئی غلط حرکت کر کے دیکھ لو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری ساس کے تمام قرض معاف کر دوں، اس کا مکان بھی اسے واپس کر دوں، اور آئندہ کبھی تم لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دوں؟ تو میں تو پہلے ہی ان سب باتوں کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ مجھے واقعی احساس ہو چکا ہے کہ میں اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کر کے ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرنے سے پہلے تم نے توبہ کر لی۔ اب یہ اس پروردگار پر ہے کہ وہ تمہیں معاف کرتا ہے یا نہیں، مگر میں تمہیں معاف کرنے نہیں، تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے آئی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس سے پہلے کہ رئیس خان اپنے بچاؤ میں کچھ اور کہے یا کچھ کرے، میں نے ٹریگر دبا دیا اور پھر لگاتار دباتی چلی گئی۔ رئیس خان کو ختم کر کے میں اپنے گھر گئی، وہاں منصور اور مہاپارا کو سب کچھ بتایا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور ریوالور ساتھ لے کر قریبی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ منصور بھی میرے ساتھ تھا۔ مجھے گرفتار کر لیجیے انسپکٹر صاحب، آج میں ایک بڑے شیطان کو قتل کر کے آ رہی ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ شیطان میرا دوسرا شوہر تھا۔ منصور نے ساری حقیقت بیان کی۔ وہ پولیس انسپکٹر کوئی شریف انسان تھا۔ اس نے پوری ہمدردی سے تمام واقعات سنے اور کہا کہ واقعی اس جیسے شیطان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اپنی طرف سے آپ کی والدہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا میرا فرض ہے، جس کے لیے میں مجبور ہوں۔ اگر آپ چاہیں ان سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔
مقدمہ بالکل سیدھا سادہ تھا۔ میں ایک والی مجرم تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت مجھے رئیس خان کا خون کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عدالت میں میرے وکیل صفائی نے بڑی قابلیت و مہارت سے میرا مقدمہ پیش کیا۔ عدالت نے بھی رحم سے کام لیا اور مجھے صرف 5 سال کی سزا سنائی۔ میں تو آزمائش کے 20 کڑے سال گزار چکی تھی، یہ 5 سال کیا حیثیت رکھتے تھے؟ آخر ایک دن یہ بھی ختم ہو گئے اور شاید میرا آخری امتحان بھی۔ میں آزاد ہوئی تو باہر جیل کے دروازے پر منصور اور ماپارا ایک پھول سے بچے کو گود میں اٹھائے میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ میں نے انہیں زندہ سلامت دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اب آپ سے کیا کہوں؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے میری سزا کا ایک ایک دن، ایک ایک رات اس خوفناک یاد کے تحت گزرا تھا کہ جو کہانی قسمت نے میری ماں کے ساتھ دہرائی، میرے ساتھ اس کا اعادہ کیا، کہیں وہ تیسری مرتبہ میری بیٹی ماپارا پر بھی اسی طرح کی قیامت نہ توڑے کہ شادی کے 1-2 سال کے اندر منصور اس سے جدا ہو جائے۔ مگر نہیں، تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میرے چمن کے تمام پھول میری نظروں کے سامنے لہلہا رہے تھے اور خدا کے فضل و کرم سے وہ آج تک اسی طرح مہک رہے ہیں۔